مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि फ़िल अर्दि वस्समा वस्सलातु वस्सलामु अला अक्रमिल कुरमा व अला आलिहि व सहबिहि वल अइम्मति वल उलमा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज मिलादुन नबी स्पेशल दरस कुरान लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है वो है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 और आयत नंबर 32। तो पहले मैं इन दोनों आयतों की तिलावत का शरफ़ हासिल करता हूँ, फिर इसके माना और मफ़हूम की तरफ आते हैं, फिर तफसीर और तौज़ीह की तरफ आएंगे, फिर इसका तहलील और तज्ज़िया करेंगे माना और मफ़हूम के एतबार से। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ुल अतीउल्लाह वर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, महबूब फरमा दो, अगर तुम अल्लाह से महब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुमसे महब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा, और अल्लाह बहुत ज़्यादा मुआफ़ फरमाने वाला, बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। प्यारे, ये फरमाओ कि ए लोगो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और अगर तुम रूह गर्दानी करो तो बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अब ये जो आया करीमा, दो आयतें जिनकी तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया, ये दोनों आयतें हैं सूरह आले इमरान की। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 और आयत नंबर 32 तीसरा पारा है, और ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तीसरी सूरत है। पहली सूरत है सूरह फातिहा, दूसरी सूरत है सूरह बकरा, तीसरी सूरत है सूरह आले इमरान। ये जो सूरह आले इमरान है, इसकी जो इब्तिदाई 200 आयतें हैं वो मदनिया हैं, आगे जो सूरत है वो बाकी सूरत मकिया सूरत है। ये जो आयत, जिन दो आयतों की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया, ये दोनों आयतें उन मदनिया आयतों में शामिल हैं कि इस सूरत की जो आयतें मदनिया हैं, यानी हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई हैं, ये उनमें से इन दो आयतों का शुमार होता है जिनकी तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया। इसके अंदर जो है वो मरकज़ी नुक्ता क्या है? मरकज़ी नुक्ता इसके अंदर दो बातें हैं। सेंट्रल आइडिया जो है इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह की महब्बत और दूसरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और इताअत। कि एक तो अल्लाह से महब्बत करनी है और दूसरा अल्लाह के नबी की इताअत और इत्तिबा दोनों करनी है, दोनों का हुक्म नाजिल हुआ है। तो ये दो मरकज़ी बातें हैं जो इस आयत के अंदर बयान हुई हैं। तो पहले मैं जो है वो इसका तर्जमा कर देता हूँ, फिर इसके बाद जो है वो इसके माना की तहलील की तरफ आता हूँ। तर्जमा ये है कि कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, महबूब फरमा दो कि अगर तुम अल्लाह से महब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे महब्बत करेगा। ये तुम्हें बदला मिलेगा उसका, कि जब मेरी इत्तिबा करोगे, मेरी पैरवी करोगे तो तुम्हें बदला इसका क्या मिलेगा, रिवार्ड क्या मिलेगा, इनाम क्या मिलेगा। तो फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे महब्बत फरमाएगा। और दूसरा क्या होगा, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुम्हारे गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। और अल्लाह बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। और आगे फरमाया कि प्यारे फरमा दो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, और अगर तुम रूह गर्दानी करो, यानी ये इताअत ना करो, तो सुन लो, समझ लो कि बेशक अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, थोड़ी सी उस पर रोशनी डालता हूँ। शान नुज़ूल के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। एक शान नुज़ूल इसका ये बयान हुआ है कुतुब तफसीर के अंदर कि यहूदी ये बात कहते थे कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, हम अल्लाह के चहेते हैं, हम अल्लाह के लाडले हैं। ये बात यहूदी कहते थे, और कहते थे हम अल्लाह से महब्बत करते हैं और अल्लाह हमसे महब्बत करता है। तो ये बात उनसे फरमाई गई कि महबूब ऐलान कर दो कि ऐ लोगो, चाहे कोई भी हो, अगर तुम अल्लाह से महब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी मेरी इत्तिबा के बगैर अब कोई चारा नहीं है। और इसकी तायद वो रिवायत भी करती है सैयदना फारूक आज़म वाली,
جس کے اندر یہ بیان ہوا ہے کہ آپ جو ہے کچھ اجزاء پڑھ رہے تھے توریت کے سابقہ، تو جس پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جو بات آثار میں وارد ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی ہوتے تو میری اتباع کے سوا انہیں بھی چارہ نہ تھا، یعنی اب میری اتباع کرنا، میری اطاعت کرنا سب پر لازم ہے۔ یعنی تم جس نبی کو مانتے ہو اگر وہ نبی بھی اس وقت جلوہ فروز ہوتے تو ان پر بھی میری اطاعت اور میری اتباع لازم تھی، ضروری تھی۔ تو تم ہو، جب ان پہ ضروری تھی تو تم بھی اگر چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو اور اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یعنی مجھ پر ایمان لاؤ اور پھر جو میں کہوں وہ باتیں مانو تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک شان نزول یہ بیان ہوا۔ دوسرا شان نزول یہ بیان ہوا کہ جو نصارہ تھے، جو عیسائی تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو یہ ہم در حقیقت اللہ کی محبت کی وجہ سے ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں۔ تو ان کو یہ حکم دیا گیا، آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ محبوب فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی یہ غیر شرعی تعظیم نہیں چلے گی۔ تعظیم کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اللہ کے نبیوں کی تعظیم کرنی ہے، جن میں سیدنا عیسیٰ روح اللہ بھی شامل ہیں، سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی تعظیم بھی کرنی ہے، لیکن وہ تعظیم کہ جو تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے متجاوز ہو جائے وہ تعظیم درست نہیں، وہ تعظیم جائز نہیں، شرک کرنے کی اجازت نہیں، اللہ کا بیٹا قرار دینے کی اجازت نہیں۔ یہ تعظیم جو تم کر رہے ہو یہ در حقیقت ان کی تعظیم نہیں بلکہ ان کی توہین ہے۔ تو یہ تلقین فرمائی گئی، ایک شان نزول یہ ہے۔ تیسرا ایک شان نزول یہ بیان ہوا کتب تفسیر کے اندر کہ جو مکہ مکرمہ میں لوگ تھے جو بت پرست تھے، وہ بت پرست یہ کہتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو خالق ہے، جو کریٹر ہے، یہ اس سے ہمیں قریب کریں گے، اس کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو اس پہ یہ آیت نازل فرمائی گئی، بتایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، پیارے یہ اعلان فرما دو، یہ ڈکلیئر کر دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرنی پڑے گی، اور میری اتباع میں یہ بت پرستی نہیں چلے گی، یہ بت پرستی، یہ شرک، یہ کفر یہ نہیں چلے گا، بلکہ جو اللہ کی توحید ہے اس کا غلبہ ہوگا۔ اور ایک شان نزول یہ بیان ہوئی، تین شان نزول ہوگا۔ ایک شان نزول یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بعض مسلمانوں نے یہ کہا کسی بات پہ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس پر یہ انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اگر میری پیروی کرو گے، میری اتباع کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، میرے احکام پر عمل کرو گے، جن باتوں سے میں روکتا ہوں ان سے بچو گے، ان سے باز رہو گے، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اگر میری پیروی کرو گے۔ تو یہ چار شان نزول بیان ہوئے ہیں، اور دیکھا جائے تو چاروں ہی معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اپنی جگہ یوں درست ہیں کہ چاہے کوئی بھی لوگ ہوں، ان کا تعلق یہود سے ہو یا ان کا تعلق نصارہ سے ہو یا ان کا تعلق بت پرستوں سے ہو یا ان کا تعلق مسلمانوں سے ہو، سب پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، اطاعت کرنا لازم ہے۔ کہ سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے ہیں، جب جلوہ فروز ہوئے ہیں، تو آپ سے یہ اعلان کروایا گیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، محبوب فرما دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، یعنی میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو تم سب پر لازم ہے مجھ پر ایمان لانا، میری اتباع کرنا، میری اطاعت کرنا، تو سب پر لازم ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پیارے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا سورہ فاتحہ کا آغاز، تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام حامدین کی تمام اوقات میں، تمام زمانوں میں، تمام تعریفیں اس اللہ کے ساتھ خاص ہیں جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنہار ہے۔ اور جب محبوب کی رحمت کی بات کی تو یوں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پیارے ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر، یعنی اللہ تبارک و تعالی رب ہے عالمین کا،
سارے عالموں کو اللہ رب ہے، اور اللہ کے محبوب حبیب خدا یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ یعنی جس طرح عالمین پر خدا کی توحید ماننا ضروری ہے، خدا کو خدا ماننا ضروری ہے، اللہ کو رب ماننا ضروری ہے، تو اسی طرح عالمین کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ سیدنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانے اور عالمین کے لیے رحمت مانے۔ تو کوئی بھی آپ کی جہانگیر بعثت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، انبیاء و رسل بھی آپ کی جہانگیر بعثت میں شامل ہیں، دائرے میں شامل ہیں، اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے نبی الانبیاء، نبیوں کے نبی ہیں آپ، نبی الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی شان ہے، اور اللہ کے نبی پر ایمان لانا سب پر ضروری ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، دنیا کی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اور کسی بھی زمانے کا رہنے والا ہو۔ زمان و مکان کی حدود سے بالا تر ہے آپ کا بعثت کا دائرہ، کہ جب آپ تشریف لائے نبی بن کر اس عالم میں، تو اب قیامت تک کے لیے آپ نبی بن کر آئے ہیں، وہ کسی بھی زمانے کے لوگ ہوں اور کسی بھی خطے کے لوگ ہوں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ سارے زمانوں کے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کریں، اور اللہ کے نبی کو نبی تسلیم کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، کیونکہ جب دعویٰ کریں گے تو دعوے کے لیے دلیل بھی درکار ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ اتباع، اطاعت کرنا، پیروی کرنا۔ تو اب اس کے اندر دیکھیے ایک بات تو جو ہے وہ اللہ کی محبت کی گئی کہ محبوب تم یہ فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی محبت بھی ضروری ہے، اور اللہ کی محبت بھی بندے کے دل میں ہونی چاہیے، بلکہ خود یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے، ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے بڑھ کر کس کو چاہتے ہیں؟ اللہ کو چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت ایسی ضروری ہے، سب سے بڑھ کر کس کی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ بلکہ اللہ کے رسولوں سے بھی ہم محبت اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا، ان سے بھی محبت ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے محبت بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہے۔ تو جس سے ہم نے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا سبق ہمیں پڑھایا گیا ہے، کتاب و سنت نے ہماری تعلیم یہ دی ہے کہ محبت کسی سے بھی کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے، اور کسی سے نفرت کرنی ہے، کسی سے بغض رکھنا ہے تو وہ اللہ کے لیے رکھنا ہے۔ تو محبت ہو یا نفرت ہو، دونوں کے پیچھے حقیقی جذبہ اللہ کی محبت ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہونا چاہیے، اللہ کے لیے تعلق توڑنا ہے اور اللہ کے لیے تعلق جوڑنا ہے۔ جس سے تعلق جوڑنا ہے اللہ کی رضا کے لیے جوڑنا ہے، جس سے تعلق توڑنا ہے اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر اللہ کے حکم پہ توڑنا ہے۔ تو اللہ کی محبت ضروری، ایسی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بیان فرمائی ہے آپ نے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل یبلغنی الی حبک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں کہ جو تیری محبت تک پہنچا دے۔ پھر آگے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ اے اللہ اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب بنا دے، میرے اہل سے زیادہ محبوب بنا دے، اور ٹھنڈے پانی کی چاہت سے زیادہ محبوب بنا دے۔ تو یہ سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی وہ دعا آگے بیان فرما رہے ہیں، حدیث کے اندر بیان بھی ہو رہی ہے۔ اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اہمیت کیسی ہے، کہ اللہ سے محبت کیسی ہونی چاہیے، اور دعا بھی ہمیں تعلیم کی جا رہی ہے کہ دعا بھی یہ مانگنی ہے۔ یعنی یہ دعا جو تعلیم کی جاتی ہے تو اس کے اندر جو معنی مفہوم ہے وہ بھی ملحوظ ہوتا ہے نا، کہ وہ دعا نبی کی دعا، وہ بھی تبرک، اور پھر جو بات وہ نبی ہو کر اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کہ اللہ تیری محبت
محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کی محبت ایسی عظیم شے ہے، اللہ کی محبت ایسی عظیم الشان ہے کہ اللہ کے نبی بھی دعا کیا مانگتے ہیں؟ اللہ تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں۔ اور آگے صرف اسی پہ اکتفا نہیں، بلکہ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تو اپنی محبت بھی عطا کر دے، اور جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، تیرے محبین ہیں، ان کی محبت بھی عطا کر دے۔ اور پھر اس عمل کی توفیق کا سوال مانگ کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ جو عمل اللہ کی محبت تک پہنچانے والا ہو۔ اور پھر آئے کہتے ہیں کہ بندے کو ہر بندے کو اپنی جان بھی پیاری ہوتی ہے، اپنے اہل بھی، اپنے گھر والے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ تو دعا کیا تعلیم ہو رہی ہے اور کیا دعا وہ کر رہے ہیں؟ اے اللہ تم اپنی محبت میرے نزدیک میری جان سے زیادہ کر دے، یعنی جیسی مجھے محبت اپنی جان سے ہے اس سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے ہو۔ پھر جیسی محبت مجھے اپنے اہل سے ہے، گھر والوں سے، اس سے زیادہ محبت مجھے تجھ سے ہو۔ اور پھر آگے ٹھنڈے پانی کی بات کی کہ انسانی فطرت ہے۔ آپ دیکھیں گرمی کا موسم ہو، سخت گرمی ہو اور بندہ باہر پھنس جائے تو اس وقت سب سے بڑی نعمت بندے کو کیا محسوس ہوتی ہے؟ شدید پیاس لگی ہو تو ٹھنڈا پانی۔ پرانے وقتوں میں بھی ایسا تھا، آج کے جدید دور میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر شدید گرمی ہو اور بالکل تپتا دن ہو اور بندے کو شدید پیاس لگی ہو تو اس وقت بندے کو سب سے زیادہ طلب کس چیز کی ہوتی ہے؟ اور سب سے بڑی نعمت اس وقت بندہ کسے سمجھ رہا ہوتا ہے؟ ٹھنڈے پانی کو۔ تو پرانے وقتوں میں بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو وہ اس طرح اشارہ کیا کہ جیسے ایک بندے کو فطری طور پر ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اپنی محبت کو میرے لیے محبوب بنا دے، یعنی میں اس سے بھی بڑھ کر تو اس سے محبت کروں۔ گویا اشارہ کر دیا کہ جتنی نعمتیں ہیں دنیا میں، جن جن چیزوں کو چاہا جا سکتا ہے، کہ بندہ اپنے آپ کو چاہتا ہے یا رشتوں کو چاہتا ہے، وہ رشتوں کی بات آ گئی، یا چیزوں کو چاہتا ہے، چیزوں کا ذکر بھی آ گیا۔ تو اپنی بات ہو یا رشتوں کی بات ہو یا چیزوں کی بات ہو، جن جن چیزوں کو، جن جن رشتوں کو اور اپنے آپ کو بندہ چاہتا ہے، ان سب سے بڑھ کر کس کو چاہنا ہے؟ اللہ کو چاہنا ہے۔ سب سے بڑھ کر محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ تو وہ توفیق مانگ رہے ہیں اور اللہ سے محبت مانگ رہے ہیں، یعنی اللہ کی محبت وہ شے ہے کہ ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں ہم دنیا بھر کی دعائیں کرتے ہیں، دنیا کی خیر مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کی محبت نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ دنیا کی خیر بھی مانگیں، اللہ نے منع نہیں کیا، دنیا کی خیر کی بھی ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے، لیکن آخرت کی خیر بھی مانگیں اور اللہ کی رضا بھی مانگیں اور اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگیں۔ جسے اللہ کی محبت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ من لہ المولا فلہ الکل، جس کا رب ہو جائے اس کا سب ہو جائے، جسے خدا مل جانا ہے اسے خدائی مل جانی ہے۔ تو اللہ کی محبت سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ تو اللہ کی رضا، اللہ کی محبت، یہ ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ترجیح اول اللہ کی محبت، ترجیح اول اللہ کی رضا۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کو ہر شے سے مقدم جاننا چاہیے۔ اسی طرف یہ اشارہ ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی دیکھیں کہ وہ جو بھی تھے سارے کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر آج کوئی اللہ سے محبت نہیں کرتا تو وہ کیسا آدمی ہے؟ کہ اس وقت جو لوگ غیر مسلم تھے وہ بھی یہ کہتے تھے، کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں الگ بات ہے، کم از کم زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی کہ جو نہ دل میں اللہ سے محبت کرتا ہو، نہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، نہ ظاہر اس کا ظاہر جو ہے وہ اللہ کی محبت کا تاثر دے، نہ اس کا باطن اللہ کی محبت کا تاثر لے، تو وہ کیسا بد نصیب آدمی ہے۔ خوش نصیب تو وہ نہیں، خوش نصیب وہ ہے جس کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہو، خوش نصیب وہ جس کے قلب میں اللہ کی محبت راسخ ہو، خوش نصیب انسان وہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی وہ رطب اللسان ہو، اللہ کے ذکر میں، ذکر و فکر، ذکر زبان ذکر میں لگی ہو اور قلب جو ہے وہ فکر میں ہو، اللہ کی نشانیوں میں بندہ غور کر رہا ہو، اللہ کی عظمت بندے کے قلب پہ طاری ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ پہ توکل ہو، اللہ کی توحید، اللہ کی محبت، اللہ پہ ایمان، الغرض مرکز اور محور جو ہے وہ اللہ ہو۔ کیا خوش نصیب انسان ہے وہ! حقیقی خوش نصیب وہی ہے کہ جس کا مرکز، جس کا محور اللہ کی ذات ہو، جس کی انٹینشن جو ہے، سارے ارادے، ساری چاہتیں جس کی وہ اللہ کی ذات کے گرد گھومتی ہوں۔ وہ کیسا
خوش نصیب آدمی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پیارے فرما دو میری یہ نماز، میری یہ قربانی، میری یہ زندگی، میرا یہ مرنا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو وہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو خوش نصیب ہوتے ہیں، کامل الایمان ہوتے ہیں، راسخ الایمان ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، ان کی عبادت اللہ کے لیے ہے، ان کی قربانی سیکریفائس اللہ کے لیے ہے، ان کا جینا اللہ کے لیے ہے، ان کا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کی محبت بندے کے قلب پہ مستولی ہونی چاہیے، غالب ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ تو ایک تو اللہ کی محبت کا پتہ چلا، دوسرا اللہ کی محبت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع رسول کا پتہ چلا کہ اتباع رسول کی عظمت کیسی ہے، سیدنا رسول اللہ کی عظمت کیسی ہے، کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، کہ دعویٰ رکھتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے، تو سیدنا رسول اللہ کی اتباع کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اتباع سنت کے بغیر چارہ نہیں ہے، اتباع سنت بہرحال لازم ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کہ جو سیدنا رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، سیدنا رسول اللہ کی اتباع نہیں کرے گا، جتنے مرضی دعوے کر لے، وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے تو محبوب خدا کی اتباع کرنی ہے، محبوب خدا کی اطاعت کرنی ہے، محبوب خدا کی اطاعت اور اتباع ہی سے اللہ کی محبت حاصل ہونی ہے۔ محبوب خدا کی اطاعت اور اتباع ہی سے بندے نے کوئی مرتبہ اور مقام حاصل کرنا ہے۔ اور بعض لوگ جو اتباع سنت سے چارہ کسی کو نہیں، نہ نیک کو نہ برے کو، برا آدمی بھی جب تک اتباع سنت نہیں کرے گا اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، نیک آدمی بھی جب تک اتباع سنت نہیں کرے گا اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ نیک ہو یا بد ہو، بہرحال اتباع سنت سب کے لیے ہے، سب نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ بلکہ مجھے وہ بات یاد آ گئی سید الطائفہ جنید بغدادی رحمہ اللہ کی۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، ان کو سید الطائفہ کہا جاتا ہے، یعنی گروہ صوفیاء کے سردار۔ سید کہتے ہیں سردار کو، طائفہ مانا گروہ، سید الطائفہ ای سید الطائفۃ صوفیاء، صوفیاء کے گروہ کے سردار، اولیاء کے گروہ کے سردار حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں طرق اللہ کلھا مسدودہ الا علی من اقتفى اثر الرسول علیہ السلام، کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے جو راستے ہیں وہ سارے کے سارے بند ہیں مگر اس آدمی پر کہ جو اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے، جو اللہ کے رسول کے پیچھے چلے۔ من اقتفى اثر الرسول علیہ السلام، کہ جو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے چلے گا، جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ اللہ کو پالے گا، وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، وہ واصل باللہ ہوگا، وہ عارف باللہ ہوگا۔ جو سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے نہیں چلے گا، نہیں چلتا، سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا، وہ جو مرضی کر لے، وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ اعلان سید الطائفہ جنید بغدادی، ان کا بھی میں نے حوالہ دے دیا تاکہ کلیئر ہو جائے کہ وہ حضرات جو تصوف کا دعویٰ کرتے ہیں تو صوفیاء کرام کے جو سردار ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہہ رکھی ہے کہ بھائی اللہ تک پہنچنے کے راستے بند ہیں سوا اس کے کہ جو سیدنا رسول اللہ کے طریقے پر چلے گا۔ اتباع سنت کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی اتباع سنت ضروری ہے، سیدنا رسول اللہ کے دروازے سے ہو کر آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے وہ عرب کے اندر جب کلام پڑھا جاتا ہے، وہاں ہم جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں ایک کلام پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، کیا جو ہے وہ ایمان افروز کلمات ہیں، اور کیسے وہ کس درد سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بندہ جھوم جائے جب وہ کہتے ہیں انت باب اللہ، انت باب اللہ، آپ اللہ کا دروازہ ہیں، یعنی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ آپ کے دروازے پر آئے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، آپ کے دروازے پر آنا ضروری ہے، آپ کے دروازے کو پکڑنا ضروری ہے۔ آپ کی چوکھٹ سے نہیں لپٹے گا تو خدا تک کیسے پہنچے گا؟ آپ کی چوکھٹ پہ لپٹے گا، آپ کی دہلیز پہ آئے گا تو اللہ تک پہنچے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو سید الطائفہ کی میں نے بات کی، تو ایسے ہی دوسرے سید الاولیاء، ولیوں کے سردار
سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ربانی کیا فرماتے ہیں؟ طیر اللہ بجناح الکتاب والسنہ، اللہ کی طرف پرواز کرو کتاب و سنت کے دو پروں کے ساتھ. یعنی اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ دو پر اس پرواز کے لیے، روحانی پرواز کے لیے ضروری ہیں. ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ. تو کتاب اللہ پر عمل کیے بغیر، سنت رسول اللہ پر چلے بغیر اللہ تک پرواز نہیں ہو سکتی، اللہ تک بندہ نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ تک پہنچنا ہے تو کتاب و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، سیدنا رسول اللہ. اور سیدنا رسول اللہ تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، تعظیم تکریم کرنی ہے، آپ کی اس سے محبت کرنی ہے تو آپ کی اتباع بھی کرنی ہے. اگر آپ خالی زبانی محبت کے دعوے کریں گے تو یہ دعویٰ بے دلیل ہے. محبت کے دعوے کے لیے اتباع کی دلیل درکار ہے. دعویٰ وہی مانا جاتا ہے جس کے پیچھے دلیل موجود ہو. بے دلیل دعویٰ مقبول نہیں ہوتا، اور محبت کا دعویٰ اس کے پیچھے اطاعت اور اتباع موجود نہ ہو تو وہ دعویٰ بھی بیکار ہے. کیا پیاری بات عرب شاعر نے کہی، لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تیری محبت اللہ سے سچی ہوتی تو تو ضرور محبوب کی پیروی کرتا. محبوب کی محبت کا دعویٰ تیرا اگر سچا ہوتا تو کیوں کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، اوبیڈینٹ ہوتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. تو محبت کا دعویٰ سچا ثابت کرنا ہے تو اطاعت کرنی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی کی اتباع کیے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی بندہ جب اتباع کرے گا، اطاعت کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، ریوارڈ ہے، انعام ہے، اللہ بھی محبت فرمائے گا. اللہ کے نبی کی اتباع کرنے والا، ان کے پیچھے چلنے والا، ان کے نقش قدم پہ چلنے والا، ان کا فالوور، وہ بھی اللہ کے محبوب کی برکت سے حبیب خدا ہو جاتا ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اطاعت رسول کا، اتباع رسول کا سب سے بڑا فائدہ، سارے فائدے اس کے سامنے ہیچ ہیں. وہ کیا ہے کہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور کوئی فائدہ نہ بھی ہوتا تو اکیلا یہی فائدہ سب فائدوں پہ بھاری ہے. کوئی اگر اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا تو انعام کیا ملے گا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ محبت کرے گا. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ گناہوں کی سیاست، جو بندہ ہے بشر ہے، اس سے جو بشری تقاضے کے تحت گناہ ہوئے، اگر اللہ کے نبی کی اتباع کرے گا، توبہ کر لے گا تو اس کے وہ گناہ بھی اللہ بخش دے گا. اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. ویسے بھی ہے، لیکن یہ اعلان کروا کے فرما رہا ہے کہ محبوب بتا دو میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ کو بہت بخشنے والا پاؤ گے، اللہ کو بہت رحم کرنے والا پاؤ گے. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک منافق نے یہ کہا کہ محمد علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ عیسائیوں کی طرح ان کو خدا کا بیٹا بنا لیں، یا عیسائیوں کی طرح جو ہے جیسے وہ عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، تعظیم بہت کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کی کریں. یہ ہمیں اس راستے پہ چلانا چاہتے ہیں. تو اس پہ اگلی آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، پیارے فرما دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یعنی یہ تم نہیں کہہ رہے، یہ میں کہلوا رہا ہوں، یہ میری طرف سے آرڈر ہے، یہ میرا حکم ہے، میری طرف سے یہ ڈکلیئر کرو، یہ اعلان کرو، یہ ڈکلیریشن ہے کہ پیارے فرماؤ ان سے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اگر نہیں کرو گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اعراض کرو گے تو جان لو اللہ کافروں کو ناپسند کرتا ہے. تو یعنی جو اتباع رسول نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے؟ اللہ اسے پسند نہیں کرتا. اور اگر مطلق کی اتباع نہیں کرے گا، کسی بھی چیز میں نہیں کرے گا، پھر تو دائرہ کفر میں ہے. اگر کسی میں کر رہا ہے کسی میں نہیں کر رہا تو اس کی اتباع کامل نہیں ہے. تو کامل اتباع، کامل اطاعت کرنا ضروری ہے. تو آپ دیکھیں یہاں اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے، اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، دونوں باتیں فرمائی گئی ہیں. تو اطاعت ہوتا ہے افکار اور نظریات میں کسی کی بات کو ماننا اور دل سے ماننا. اسی لیے اس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے کرہن، توأن و کرہن، خوش دلی سے کرنا یا جو ہے جبرن کرنا. تو اطاعت ہے خوش دلی سے کرنا. تو اطاعت کا بھی حکم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، خوش دلی سے کرو، جبرن نہیں. دل کے اندر جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی میل محسوس نہ کرو، بار نہ سمجھو، بلکہ خوش دلی سے کرو، خوش ہو کر کرو اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. اور اتباع کا فرمایا، اتباع کا معنی ہے پیچھے چلنا، کہ پیچھے بھی چلنا ہے. یعنی ایک تو بات تو ماننی ہے، افکار بھی ماننے ہیں، اعمال پہ بھی احکام جو ہیں وہی ماننے ہیں. جن کا تعلق نظریات سے ہے وہ بھی ماننے ہیں، جن کا تعلق افعال سے ہے وہ بھی ماننے ہیں. ہر صورت میں اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع کرنی ہے، کامل اطاعت، کامل اتباع کرنی ہے. اس کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کی کامل اتباع کرنے کی، کامل اطاعت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ لوگوں نے کوئی سوال پوچھنا ہو، اینی کوسچن، حل من سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، تو یہ ویسے بھی ربیع الاول اسپیشل پروگرام ہے، تو اس میں آج کل جیسے نوجوانوں کو کہا جائے کہ آئیں نماز کی طرف آئیں، تو وہ کہتے ہیں اگر جماعت چھوٹی ہے تو بولتے ہیں کہ چلیں جانے دیں پھر نماز پڑھ لیں گے، تو ایسا کوئی چیز جیسے نوجوان دین کی طرف راغب ہوں؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ ربیع الاول کی بات ہے، تو یقیناً جب ربیع الاول کا لفظ آتا ہے تو نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے سارے محبت کرتے ہیں۔ تو جب محبت ان سے ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اب دیکھیں، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی کو چاہتا ہے تو پسند کرتا ہے اس بات کو کہ میں ایسا کام کروں جس سے وہ خوش ہو جائے۔ تو اگر اللہ کے نبی ہیں، ان سے جب ہم محبت کرتے ہیں اور ان کے آنے کی خوشی مناتے ہیں، تو جب انہوں نے یہ بات فرما دی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، تو اگر ہم انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کس کو اہمیت دینی ہے؟ نماز کو۔ یہ وہ چیز ہے کہ بروز قیامت حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ پھر نماز جب ہم پڑھتے ہیں کھڑے کس کے حضور ہوتے ہیں؟ اللہ کے حضور۔ تو کیا بزرگ نے کیا پیاری بات کی تھی کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے لو لگائے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت بھرپور متوجہ ہوتی ہے آپ کی طرف۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں رکھ کر جیسے ہی ان چیزوں کو بندہ سوچتا ہے نا تو پھر اس کا دل مائل ہوتا ہے اس کی طرف۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، سوچیں، اللہ کو محبوب ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے محبوب کو محبوب ہے، ان کو پسند ہے، نماز پڑھوں گا، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ کے محبوب کی محبت حاصل ہوگی، مخلوق کی نظر میں بھی اچھا ہوں گا، اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہوں گا، تو پھر خود بخود بندہ مائل ہوگا نماز کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، جیسا کہ آپ نے سورہ آل عمران کی تفسیر ارشاد فرمائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کا حکم آیا ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے، اتباع اور اطاعت؟ گڈ کوسچن۔ ویسے تو جب ہمارا عام محاورہ جو ہے نا، عام محاورے میں اطاعت کا معنی بھی یہ ہوتا ہے بات ماننا، اور اتباع کا معنی بھی یہ ہوتا ہے بات ماننا۔ کسی کو فالو کرنے کو اطاعت بھی کہتے ہیں، اتباع بھی کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن ویسے ان میں بنیادی طور پر تھوڑا سا فرق ہے۔ باقاعدہ کتابوں میں فروق بیان کیے گئے ہیں، ڈفرینس بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اطاعت ہے اس کا تعلق ہے بنیادی طور پر قلب کے ساتھ، قلبی رضا کے ساتھ۔ اسی سے وہ محاوراتاً استعمال بھی ہوتا ہے طوعاً و کرہاً، کہ بندہ جو ہے خوشی سے کرے یا جو ہے وہ جبراً کرے، ناراضی سے کرنے، بہرحال کرنا پڑے گا۔ تو اطاعت کے اندر دل کی خوشی شامل ہوتی ہے کہ بندہ ولنگلی کر رہا ہوتا ہے، اس کی ول موجود ہے، خوشی سے کر رہا ہے۔ اتباع میں ایسا ہو یہ ضروری نہیں، یہ ایک فرق ہے۔ ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اطاعت کا تعلق ہے نظریے کے ساتھ، فکر کے ساتھ، اور اتباع کا تعلق ہے فعل کے ساتھ، افعال کے ساتھ۔ ایک فرق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو اطاعت اور اتباع ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ اطاعت کہتے ہیں بات ماننے کو، اور اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، قدموں پہ چلنا، پیچھے چلنا۔ اسی لیے اس کا ترجمہ بھی جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیروی کرنا، پیچھے چلنا، پاؤں کے نشان پہ چلنا، پیچھے پیچھے۔ تو بہرحال اطاعت ہو یا اتباع ہو، یہ تو لغوی اعتبار سے فروق بیان کیے گئے ہیں کتابوں کے اندر، ویسے یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی بات بھی ماننی ہے اور خوش دلی سے ماننی ہے، اور دوسرا یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کے نبی سے جو متعلق افعال، جو اللہ کے نبی کے افعال ہیں، وہ افعال بھی ہم نے اختیار کرنے ہیں، ہم نے ان کے طریقے پر بھی چلنا ہے۔ اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے، بات بھی ماننی ہے اور ان کے پیچھے بھی چلنا ہے کہ ہم ایسا کریں گے تو اللہ کے نبی کے بھی محبوب بن جائیں گے، اللہ کے نبی جو خالق ہے، جو مالک ہے، ہمارا بھی خالق اور مالک ہے اللہ ہے، اس کے بھی محبوب بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور خوش دلی سے کرو، نہ کہ زبردستی، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ خوش دلی سے کس طرح کی جائے؟
ماشاءاللہ گڈ کوشچن. اچھا بیٹا ایک تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اطاعت میں خوش دلی کا مفہوم شامل ہے, تو اللہ کے نبی کی بھی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے, خوش دلی سے کرنی ہے, زبردستی نہیں کرنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایسا تابع فرمان ہو جائے کہ وہ اپنے دل میں ملال محسوس نہ کرے کہ یار یہ مجھے مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ بھئی اگر آپ پہ گراں گزر رہا ہے تو آپ اگر وہ اطاعت کریں گے تو آپ کی وہ اطاعت شمار نہیں ہوگی, یہ اتباع شمار نہیں ہوگی. جیسا کہ ایسا ہوتا ہے نا, سردی ہے, اب سردی کا موسم ہے, نماز پڑھنی ہے, ٹھنڈ ہو رہی ہے. اب ظاہری بات ہے بندہ جب وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے نفس پہ گراں گزر رہا ہے, رات کو تاخیر ہو گئی ہے, نماز پڑھنی ہے, پڑھنے لگا, اب گراں محسوس ہونا ہے کہ بندے کے نفس پہ شاک ہوتا ہے نا, تو اب وہ ایک بشری تقاضا ہے, نفس پہ شاک ہو رہا ہے. تو وہ جو نفس پہ شاک ہونا ہے وہ اصل میں اس جہت سے ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اگر خالی اس جہت سے شاک محسوس ہو رہا ہے کہ تکلیف پہنچ رہی ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں, تو وہ اس میں شامل نہیں ہے, اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی مواخذہ نہیں ہے. وہ جو مواخذہ اور گرفت ہے نا, اس کے بارے میں فرمایا گیا, وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ یا اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں دل میں کوئی کجی رکھے کہ اللہ نے کوئی بات کہہ دی یا اللہ کے رسول نے کوئی بات کہہ دی, اور بندہ جو ہے وہ دل کے اندر یہ کہہ رہا ہو کہ یار یہ کیا بات فرما دی گئی ہے یا یہ کیا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. یہ نہیں, یا ملول نہ ہو, بلکہ اللہ نے کہہ دیا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, نہیں آ رہا, ہم پہ گراں گزر رہا ہے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, اللہ نے فرما دیا ہم نے کرنا ہے, اللہ کے رسول نے فرما دیا ہم نے کرنا ہے. تو یہ میں نے کہا, تو ولنگلی کرے, یعنی خوش دلی پیدا کرے, خوش دلی سے کرے کہ خوش دلی سے کرے گا تو اس کا اجر ملے گا, اور خوش دلی سے کرنے کی ہی ترغیب دلائی گئی ہے. ملول نہ ہو, دل کے اندر جو ہے ایسے خیالات نہ آ رہے ہوں ذہن میں کہ بھائی وہ یہ مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے, مجبوری. یعنی اللہ پر اعتراض کا پہلو نہ ہو, اللہ کے نبی پر اعتراض کا پہلو نہ ہو, اور یہ بھی دل میں نہ ہو کہ میرا نقصان ہو رہا ہے. نقصان نہیں ہوتا, جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو فائدے میں ہی رہتا ہے. جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے, اللہ کے رسول سے معاملہ کرتا ہے, ہمیشہ نفع میں رہتا ہے, خائب و خاسر نہیں ہوتا. ما خوابا من قصد مولا, جس نے اپنے مولا کا ارادہ کیا کبھی خائب و خاسر نہیں ہوا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.